अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की किस्त रोमांटिक है। लाजो शाह के सीन्स हैं बहुत अच्छे से। उम्मीद है आप सबको पसंद आएंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और जो साइलेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टारगेट दे रहा हूँ, लाजमी पूरा करना है, वरना सच्ची में मैंने किस्त नहीं देनी। 1.3 के लाइक्स डन करें और 200 कमेंट्स। बहुत कंजूस हो रहे हैं आप सब, कमेंट्स करना भूल जाते हैं। ऐसे ही होते एक जैसे क्या आप लोगों को रिव्यूज़ देना नहीं आता और सब्सक्राइबर्स भी वहीं जम कर रह गए हैं। 1.8 सब्सक्राइबर्स पूरे करें, सिर्फ 185 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है। आप लोग चाहें तो मुकम्मल हो सकता है, तो लाजमी से पूरा करें, वरना मैं किस्त नहीं दूंगा। मजाक कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे हैं, मैं जानता हूँ, बात मान जाएंगे। पहली मोहब्बत, अर्ज़ कलम अली आतिश, किस्त नंबर 86। शरीं और कबीर बाहर की जानिब ही आ रहे थे जब शरीं की जान निकली और कबीर के पैर पत्थर आ गए। दास्तां शरीं कबीर के पीछे हुई थी। या अल्लाह रहम कर। उसके लिए सामने दारैन शाह नहीं तूफ़ान खड़ा था। उसका पहले ही दिल घबरा रहा था। अब दारैन को निगाहों के सामने देखकर उसे एहसास हो गया कि ऐसा हो क्यों रहा था। कबीर ने गर्दन ज़रा सी तिरछी करके पीछे देखा। शरीं इतना क्यों डर रही थी, जबकि शाह तो मुस्कुरा रहा था। क्या ये सच में मुस्कुरा रहा है? कबीर ने दिल में सोचा था। उसके साथ खड़ी लाश पे भी तभी उसने तवज्जो की तो उसकी भवें सुकड़ी। लाश की रंगत उड़ी हुई थी। दारैन तुम? कबीर आगे बढ़ा था। उसने शाह को गले से लगाया। तभी शरीं और लाज की निगाहें मिलीं और एक ही निगाह में शरीं सब समझ गई कि वो पकड़े गए हैं। शरीं के हाथ कांपने लगे थे। उसने उन्हें चादर के नीचे छुपा लिया। लाज भागकर उसके पास आई। शरीं, मरने से पहले कौन सा कलमा पढ़ते हैं? मुझे याद था लेकिन अब भूल गई हूँ। लाज बस रो देने वाली थी। शरीं का उसने बाजू पकड़ लिया था। शरीं के पूरे वजूद में सनसनी दौड़ रही थी। उसने लाज की तरफ देखा तो लाज के सारे हौसले जवाब दे गए। इससे ज़्यादा तो शरीं की जान हवा थी। कल में क्या होते हैं लाज? मुझे तो अभी कुछ भी याद नहीं आ रहा। बस अल्लाह को याद करती रहो, जान निकलने में आसानी होगी। लाज उससे चिपक गई। आप ही, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लें। शरीं का दिल क्या धाड़े मार मार कर रोए। मैं बच गई तो तुम्हें भी बचा लूँगी, वरना दोनों जहन्नुम में मिलेंगे, जन्नत में क्यों नहीं। लाज को जहन्नुम जाने पे एतराज़ था। तुम्हें ये जो सामने खड़े तुम्हारे शाह किसी जन्नत के फरिश्ते लग रहे हैं। लाज ने सरनामे हिलाया। मुझे तो इनके हाथ में त्रिशूल नज़र आ रहा है और सर पे और भी बहुत से सर दिखाई दे रहे हैं, जैसे रावण के थे। वो दोनों बहकी बहकी बातें कर रही थी। शाह ने एक नज़र उन दोनों को देखा। इस एक लम्हे उसकी मुस्कान गायब हुई थी। हाय और उसकी निगाहें। या अल्लाह, हमें बचा ले, मैं अभी मरना नहीं चाहती। लाज ने शिद्दत से दुआ की थी, लेकिन शायद आज उनके सितारे गर्दिश में थे। मैं मीटिंग के लिए यहाँ आया था तो लाज वगैरह मिल गई। कबीर ने उन्हें बचाने की अपनी सी कोशिश की। लाज ने होंठ निकाल लिए। काश हम भाई कबीर के साथ जा सकते, उसने शरीं के कान में कहा था। शरीं ने कोई जवाब न दिया। वह जवाब देने की हालत में नहीं थी। शाह ने कबीर की बात पे यकीन कर लिया, जबकि उसकी बीवी उसे सारा सच बता चुकी थी। वह कबीर को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो खुद बहुत शर्मिंदा हो रहा था। उसने नहीं सोचा था कि लाज मैडम यूं शरीं और कबीर की मुलाकात करवाएगी और वहाँ शाह पहुँच जाएगा। कबीर क्या सोच रहा होगा उनके घर के बारे में, उसका सोच कर ही खून खोल रहा था। इस वक्त कबीर से निगाहें मिलाकर मुस्कुराना और बात करना कितना कठिन है, ये वही जानता था। अच्छा, मैं भी यहाँ से गुज़र रहा था। मुझे कहीं जाने की जल्दी थी, लेकिन फिर मुझे बाहर लाज मिल गई तो मैं इसके साथ अंदर आ गया। तो माओ ना, अभी कहीं नहीं जाना, हम खाना खाने जा रहे हैं।
اس کا انداز حتمی تھا۔ ان کے گھر کا داماد ایسے کھانے کے وقت کچھ کھائے بغیر جائے یہ ان کے اصول نہ تھے۔ کبیر نے انکار کیا لیکن دارین نہ مانا۔ مجھے جلدی ہے دارین، پھر کبھی ضرور۔ کبیر نے آخری کوشش کی لیکن شاہ نہ مانا۔ کوئی بات نہیں کبیر، زیادہ وقت نہیں لگے گا، تم لوگ آؤ باہر، میں ریزرویشن کرواتا ہوں۔ اس نے اب کی بار بس الفاظ سے انہیں پکارا تھا جو ایک دوسرے سے چپکی کھڑی تھیں، اور واپسی کے لیے پلٹ گیا تھا۔ کبیر نے گردن موڑ کر لاج اور شیریں کو دیکھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ بھائی کبیر، آپ مجھے بھول تو نہیں جائیں گے نا؟ کبیر نے اسے الجھ کر دیکھا۔ کیا مطلب؟ میرا آج آخری دن ہے، اس کے بعد لاج کا نام و نشان نہیں ملے گا۔ اس کا دل بری طرح سے بے چین تھا۔ آج وہ سڑک پہ رہنا چاہتی تھی لیکن حویلی نہیں جانا چاہتی تھی، پر جانا تو انہیں تھا ہی۔ شاہ نے لاج اور شیریں کی گاڑی حویلی بھجوا دی تھی۔ کبیر اپنی گاڑی میں ہوٹل پہنچا تھا اور لاج شیریں کے ساتھ شاہ کی گاڑی میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ شاہ سپاٹ چہرے سے گاڑی چلا رہا تھا۔ ہوٹل میں بھی وہ بس کبیر سے بات کر رہا تھا، ان کی طرف دیکھا تک نہیں۔ لاج اور شیریں سے کچھ بھی نہ کھایا گیا، وہ دونوں بس بیٹھ کر کبیر کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھتی رہیں کہ وہ کتنا خوش ہے، کیونکہ اس نے اپنے گھر جانا ہے اور لاج اور شیریں نے حویلی جانا ہے۔ کھانے کے بعد کبیر چلا گیا تھا۔ اس نے شیریں کو دیکھا۔ شیریں نے گردن ہلا دی، یعنی کچھ بھی نہیں کہیں، بس چلے جائیں، ہم ٹھیک ہیں۔ کبیر کا دل تو نہیں مان رہا تھا لیکن اسے جانا پڑا۔ اس کے جانے کے بعد شاہ نے بل پے کیا اور اپنا کوٹ جو اس نے اتار کر کرسی پہ لٹکا دیا تھا اٹھایا اور باہر کی جانب پہنچ گیا۔ شیریں اور لاج اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ پورے راستے وہ کچھ نہیں بولا، تیز رفتار میں گاڑی چلاتا رہا۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے کبیر، شیریں، لاج اور گاڑی آ رہی تھی۔ اگر وہ وقت پہ نہ پہنچتا تو آج کیا ہو جاتا، سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ حویلی میں جب وہ تینوں ایک ساتھ داخل ہوئے تو پھپھو اور بی جان جو لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی انہیں آتا دیکھ کھڑی ہوئی۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ ہم پریشان۔ باقی کی بات پھپھو کے منہ میں ہی رہ گئی۔ شاہ کے تاثر۔ دارین سب ٹھیک ہے؟ پھپھو نے رک کر پوچھا۔ شاہ نے انہیں خاموش نگاہوں سے دیکھا، پھر لاج کو دیکھا۔ کمرے میں چلو۔ لاج خوف سے سر دائیں بائیں ہلانے لگی۔ میں نے کہا لاج کمرے میں چلو، میں یہاں پہ کوئی بھی تماشا نہیں چاہتا، چلو کمرے میں، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر لاج کا بازو دبوچا اور کسی کے بھی روکنے سے پہلے وہ اسے اپنے ساتھ کھینچ کر اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ شیریں نے پھپھو کو دیکھا۔ امی لاج کو بچا لیں۔ وہ اب رونے لگی تھی۔ اسے اور برداشت نہ ہو رہا تھا۔ اس کے رونے پہ پھپھو مزید پریشان ہو گئی۔ ہوا کیا ہے؟ بی جان نے بے چینی سے پوچھا۔ شیریں نے روتے ہوئے سب بتا دیا۔ اب چھپانے کا فائدہ ہی کیا؟ پھپھو اور بی جان دونوں سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ یا اللہ! بی جان نے تو اپنا دل ہی تھام لیا تھا۔ شاہ اب ایسے تو نہیں چھوڑے گا لاج کو۔ امی، شیریں نے اپنی امی کو دیکھا جو بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ دارین کا انہیں بھی پتہ تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس وقت شاہ سے بات کرنے کی ہمت تو نہ ان میں تھی اور نہ ہی بی جان میں۔ کس منہ سے بات کریں؟ گھر کی جوان بچیاں باہر گئی تھیں اور گھر جھوٹ بول کر، اور آگے وہ کبیر سے ملنے گئی تھی۔ پھپھو کا تو دل کر رہا تھا کہ وہ زمین میں سما جائیں۔ وہ تینوں چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھ رہی تھی۔ شاہ کے کمرے کا دروازہ بند ہو گیا تھا۔ اب وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں سن پائیں گے کیونکہ کمرے سے باہر آواز نہیں آ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند ہونے کے بعد شاہ اس کی طرف پلٹا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ پہ موجود کوٹ اتار کر صوفے پہ پھینکا۔ مجھے معاف کر دیں شاہ۔ لاج کانپ رہی تھی۔ شاہ کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، لب سختی سے بھجے ہوئے تھے۔ میں اب نہیں کروں گی ایسا کچھ بھی۔ وہ چہرہ جھکا کر کھڑی لرز رہی تھی۔ شاہ ایک دم سے آگے بڑھا اور اس نے لاج کو بازو سے دبوچ لیا۔
تمہیں پتہ ہے آج میں کتنا شرمندہ ہوا ہوں؟ لاج نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ میں اب نہیں کروں گی، آپ کی ساری باتیں مانوں گی۔ مجھے تمہاری آواز نہ آئے، وہ اتنی اونچی آواز سے دھاڑا تھا کہ لاج کی روح نکل کر اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ لاج کی رنگت لٹھے جیسی ہو گئی تھی۔ شاہ پہلی بار اسے اتنی اونچی آواز میں بولا تھا۔ لاج کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اس نے جلدی سے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے رونے کے باعث سسکی نکلے گی اگر شاہ کو یہ بھی بری لگ گئی تو، اس لیے اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ شاہ اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اور کتنا ذلیل کرواؤ گی تم؟ میں نے تمہیں سمجھایا بھی تھا لیکن تم نہیں سمجھتے۔ کتنا پیار سے سمجھاؤں تمہیں؟ وہ اسے جھنجھوڑ کر بولا تھا۔ لاج نے روتے ہوئے اسے لپٹنا چاہا۔ مجھ سے دور رہو گی تم، اس نے ایک ایک لفظ کو چبا چبا کر کہا تھا۔ ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کرنے کے بعد وہ بولا تھا، میں وہ سب بھول بھی جاؤں تو مجھ سے یہ نہیں بھولا جا رہا کہ اگر میں آج 2 منٹ بھی لیٹ ہو جاتا تو تمہارے ساتھ کیا ہوتا۔ میری جان اب تک اٹکی ہوئی ہے۔ میں ان 2 منٹ کے بعد کا سوچ رہا ہوں تو میری جان نکلتی ہے، لیکن تمہیں اس سب کی کیا پرواہ؟ تم بس اپنی منمانی کرو۔ میں مر بھی جاؤں گا نا تو بھی تم میری بات نہ ماننا۔ لاج اس کی بات پہ تڑپی تھی۔ لاج پھر اس کے قریب ہونے لگی۔ شاہ نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا، میں نے کہا ہے مجھ سے دور رہو۔ لاج نے سر نامے ہلایا، مجھے آپ کے پاس آنا ہے۔ وہ روتے ہوئے بے ربطگی سے گویا ہوئی تھی۔ شاہ کچھ اور کہتا کہ وہ بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کا چہرہ شاہ کے سینے میں مدغم ہو رہا تھا۔ وہ شاہ کی شرٹ کو پیچھے سے اتنی سختی سے تھام کر کھڑی رو رہی تھی کہ شاہ کو لگا اگر وہ اسے دور کرے گا تو شرٹ پھٹ جائے گی۔ لاج کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ آپ مجھے مار لیں لیکن مرنے کی باتیں نہ کریں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ شاہ کو کھونے سے ڈر رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں پل پل بلند ہو رہی تھیں۔ وہ سانس لے رہی تھی تو کانپ رہی تھی۔ اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ شاہ کے ہاتھ اس کے پہلوؤں میں گرے تھے۔ اس نے لاج کو نہیں تھاما تھا۔ تم نے آج مجھے بہت ہرٹ کیا ہے، میرے قریب مت آؤ اور میری بات توجہ سے سنو۔ اس نے لاج کو بڑی مشکل سے خود کے سامنے کیا اور شعلہ اگلتی نگاہوں سے دیکھ کر گویا ہوا، آئندہ اگر تم اس حویلی سے بغیر میری اجازت کے باہر نکلیں تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ لاج کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ شاہ کو کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اب وہ کچھ بھی سننا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کہہ کر پلٹا، اپنا کوٹ جھپٹنے والے انداز سے صوفے سے اٹھایا اور وہ بغیر لاج کو دیکھے کمرے کا دروازہ کھول کر نکل گیا تھا۔ نیچے والے تب تک اوپر آ گئے تھے۔ بی جان کو دقت ہوئی تھی لیکن وہ آ گئی تھیں۔ شاہ نے ان میں سے کسی سے بھی نگاہ نہیں ملائی، بس اتنا کہا، اگر اب یہ دونوں باہر نکلیں تو دونوں کو باہر ہی گولی مار کر آؤں گا، انہیں سنبھال کر رکھیں۔ شیریں کی جان اس کے گھٹنوں سے نکل گئی۔ شاہ طوفان کی طرح باہر چلا گیا تھا اور اندر لاج بکھری ہوئی بیٹھی تھی۔ پھپھو نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا، میری بچی۔ لاج ان کے گلے سے لگ کر رونے لگی تھی۔ تمہیں مارا تو نہیں؟ بی جان کو شاہ سے یہ بھی امید تھی کہ اس طرح کی بات پہ اس نے لاج کو بخشا نہیں ہوگا۔ نہیں، لاج نے روتے ہوئے کہا، بی جان نے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن وہ تینوں یہ تو جان ہی گئی تھی کہ شاہ لاج کو آج بہت بری طرح ڈانٹ کر گیا ہے۔ لاج کا جیسا حال تھا اس بات کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ شام میں کبیر کی شیریں کے پاس کال آئی تھی۔ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا، آپ دونوں ٹھیک ہیں؟ دارین نے غصہ تو نہیں کیا؟ وہ متفکر تھا۔ شیریں کی آواز بھر آ گئی، مجھے کچھ نہیں کہا لیکن لاج کو بہت ڈانٹ پڑی ہے، تب سے کمرے میں بند ہے، روئے جا رہی تھی، اب سوئی ہے روتے روتے۔
شاہ نے آج پہلی بار اس پہ اتنا غصہ کیا ہے۔ کبیر چپ سا ہو گیا۔ یہ میری غلطی سے ہوا ہے، مجھے ماننا نہیں چاہیے تھا۔ لاج تو بچی ہے، میں تو بڑا تھا نا، سارا میرا قصور ہے۔ وہ شرمندہ تھا، لیکن اب شیریں اسے کیا کہتی؟ اس کے پاس تو جیسے سارے الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ وہ بس خاموشی سے روتی رہی۔ کبیر اسے چپ کروا رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، آپ تو نہ روئیں، لاج کو دیکھیں، اس کا موڈ بہتر کریں۔ شیریں نے اپنے آنسو پونچھے۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اسے سمجھاؤں گی۔ کبیر کچھ دیر اور اس سے بات کرتا رہا، پھر اس نے کال بند کر دی تو شیریں لاج کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن لاج نے نہیں کھولا۔ شیریں کو لگ رہا تھا کہ وہ سو رہی ہے، لیکن وہ بیڈ پہ بیٹھی روئی جا رہی تھی۔ شاہ کی آواز ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ رات گہری ہونے پہ گھر لوٹا تھا۔ اس نے کھانے کے وقت شیریں کو کال کی تھی، لاج کو کھانا کھلا دینا۔ شیریں اس کی کال آتے ہی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ دوسری جانب سے وہ گمبھیر آواز سے گویا ہوا تھا، انداز میں برہمی اور ناراضی تھی۔ شیریں کا دل کیا وہ اسے لاج کی حالت بتائے۔ شاہ، وہ تم اسے کھانا کھلا دینا، اگر وہ نہ کھائے تو میں خود اسے آ کر دیکھ لوں گا، شاہ نے کہہ کر کال بند کر دی تھی۔ شیریں کے اعصاب مزمل ہو گئے۔ وہ تھکے ہوئے انداز سے بیٹھ گئی تھی۔ لاج کو اس حالت میں کھانا کھلانا ایک محاذ تھا۔ وہ تو دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ اس نے بہت منتوں سے لاج سے دروازہ کھلوایا تھا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھیں۔ شیریں تڑپ کر رہ گئی۔ میں کہوں گی کہ یہ سب میں نے کرنے کو کہا تھا۔ وہ سب کچھ اپنے سر لینا چاہتی تھی، لیکن لاج نے نفی میں گردن ہلاتے اسے بتایا، شاہ اس بات پہ غصہ نہیں ہے۔ میں مال سے نکل کر جب سڑک پہ آئی تو سامنے ایک گاڑی آ رہی تھی۔ اگر شاہ آ کر مجھے نہ پکڑتے تو وہ گاڑی مجھے کچل کر چلی جاتی۔ شیریں ششدر رہ گئی۔ یہ اسے اب پتہ چلا تھا۔ اس نے لاج کو اپنے سینے سے لگایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی اپنا دھیان نہیں رکھ سکوں گی، میں بڑی نہیں ہو سکتی۔ لاج پھر رونے لگی تھی۔ شیریں نے بے بسی بھرے غم سے اسے چپ کروانا چاہا۔ اس نے بہت جہد سے لاج کو کچھ لقمے کھلائے تھے۔ لاج نے وہ کھانے کے بعد دوبارہ کمرے میں جانے کی ضد شروع کر دی تھی، جبکہ بی جان اسے اپنے پاس بیٹھنے کو کہہ رہی تھی۔ آ جائیے شاہ، بچی کو مارنے کا ارادہ ہے، ہو گئی غلطی، اب کیا کریں؟ جان تو نہیں لے سکتے نا، آنکھیں دیکھو اس کی۔ بی جان اسے سینے سے لگا کر پھپھو سے بولی۔ پھپھو نے سر ہلایا تھا۔ آپ بات کیجیے گا شاہ سے، کہیے گا اب نہیں کرے گی، آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دے۔ ہاں آ جائے، اس سے بات کروں گی میں۔ لاج اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تھی اور بی جان شاہ کا انتظار کرنے لگی تھی۔ وہ 10 کے بعد آیا تھا۔ اسے آتے ہی خبر مل گئی تھی کہ بی جان اسے بلا رہی ہیں۔ جی، اسی طرح خفگی سے وہ چوکھٹ میں کھڑا ہو کر بولا تھا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ کریں، میں سن رہا ہوں۔ بیٹھ کر سنو۔ بیٹھ کر بھی میرے انداز نہیں بدلیں گے، آپ بتا دیں کیا کہنا ہے آپ نے؟ بی جان نے اسے گھورا۔ اس کی حالت دیکھو جا کر، دل نہیں پگھلتا تمہارا؟ آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دو۔ شاہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ایسے کھڑا تھا جیسے اسے بی جان بات ہی نہیں کر رہی۔ شاہ، میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ میں سن رہا ہوں بی جان۔ تو جواب بھی دو۔ شاہ نے ان کی جانب دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں دیکھ لوں گا میں نے کیا کرنا ہے۔ بی جان کے لب بھیج گئے۔ وہ اب کیا کہیں؟ انہیں بولنے میں دقت ہوئی۔ اس نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا۔ بی جان کو لگا کہ اس بات پہ وہ کوئی ڈھیلا پڑ جائے گا۔ اب میں اسے مارتا ہوا نیچے لاؤں گا تو کھانا کھا لے گی۔ بی جان نے شاہ کو صدمے سے دیکھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ بی جان کو غصہ آیا۔ شاہ انہیں خاموشی سے دیکھتا رہا۔
ہو گئی غلطی، مانتی ہوں، نا سمجھ ہے، اب کیا اس کی جان لوگے؟ شاہ تلخی سے مسکایا۔ آپ کو کیا لگتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں کر لوں گا؟ میں نے اسے مارنا ہوتا تو وہیں مارتا، اسے تھوڑا اور غلطی کا احساس ہونے دیں، پھر میں اسے خود ٹھیک کر لوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ وہ بات مکمل کر کے وہاں رکا نہیں تھا، وہ جانے کے لیے پلٹ گیا تھا۔ بی جان خاموشی سے اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ شاہ نے آ کر کمرے کے دروازے پہ دستک دی تو دروازہ فوراً کھل گیا۔ وہ اس دستک کو پہچانتی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی کی آنکھیں سوج رہی تھیں اور سرخ ہو رہی تھیں، بال بکھرے بکھرے تھے اور گلے کا دوپٹہ آدھے سے زیادہ فرش پہ موجود تھا۔ شاہ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں نئے سرے سے نم ہو گئی۔ میں اب اپنا خیال رکھا کروں گی، کہیں بھی نہیں جاؤں گی، بس ایک بار معاف کر دیں۔ وہ اس کے سینے سے لپٹ گئی تھی۔ شاہ کے دل میں تکلیف ہوئی تھی، سننے سے زیادہ اسے دیکھ کر دھکا لگا تھا۔ لاج کی حالت بہت خراب تھی، وہ شدت سے اس کے سینے سے لگی ہوئی۔ شاہ کا ہاتھ دھیرے سے اٹھا اور اس کی کمر پہ ٹھہر گیا۔ رونا بند کرو۔ وہ اس کی کمر کو تھپکنے لگا تھا۔ لاج اور بری طرح رونے لگی۔ میں اب کبھی بھی بے دھیانی سے کام نہیں لوں گی، اگلی دفعہ کبھی بھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ میں اپنا دھیان رکھوں گی، کہیں بھی جانا ہوگا آپ ہی کے ساتھ جاؤں گی۔ اب بس معاف کر دیں، مجھے سزا دے لیں، لیکن مجھ سے ناراض نہ ہوں، میں بہت اداس ہوں۔ وہ اس کی منتیں کر رہی تھی۔ شاہ نے اسے اپنے سامنے کیا، اس کے دونوں شانے تھامے۔ سزا برداشت کر لو گی؟ لاج نے بغیر سوچے سمجھے سر ہلا دیا۔ میں آپ کو منانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، ایک بار پھر سوچ لو۔ لاج نے سر بغیر تامل ہلایا۔ میرے ساتھ چلو۔ وہ اپنا کوٹ اتار کر کمرے کو لاک کرتا لاج کا ہاتھ پکڑ کا واش روم میں لے جا رہا تھا۔ واش روم میں پہنچ کر اس نے لاج کو شاور کے نیچے کھڑا کیا۔ دوں تمہیں سزا؟ لاج اب اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ مجھے ہاں یا نہ میں جواب دو، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ لاج کو لگا وہ غصہ کر رہا ہے۔ لاج نے فوراً سر ہلا دیا۔ ہاں۔ شاہ نے اس کے ہاں کہتے ہی پانی کا نل چلا دیا تو شاور سے ٹھنڈا پانی لاج اور شاہ پہ قطرہ قطرہ گرنے لگا۔ خنکی کے موسم میں یہ سرد بوندیں لاج کو سمٹنے پہ مجبور کر چکی تھیں۔ اس نے سسکیاں بھر کر کہا، شاہ پانی ٹھنڈا ہے مجھے۔ شاہ نے اپنا بیلٹ کھولا، اس کے دونوں ہاتھ باندھ کر اس نے اوپر شاور سے پن کیے۔ تمہاری یہی سزا ہے کہ میں اسی طرح پانی میں کھڑی رہوں گی اور میں تم میں آخری حد تک اتروں گا، تم مجھ سے بس لپٹ نہیں سکو گی۔ اس نے لاج کو ہر پردے سے آزاد کیا۔ اس کی ٹانگوں کو پھیلا کر اس نے پینٹ کو سرکایا اور آگے ہو کر وہ لاج کی گہرائیوں میں بری طرح اترا تھا۔ سرد پانی اور پھر شاہ کی جسارتیں لاج کو بری طرح رونے پہ مجبور کر چکی تھی۔ وہ شاہ سے لپٹنا چاہتی تھی، اسے بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں شاہ یہ سب کیسے برداشت کر رہا تھا، کیونکہ بارش کی طرح برستا پانی اسے بھی بھگو رہا تھا، پر وہ بے نیازی سے کھڑا تھا۔ لیکن لاج کی تو جان نکلنے کو ہو گئی تھی، وہ اس کی شدتوں پہ بے حال ہو رہی تھی۔ شاہ اس کے بالوں کو مٹھی میں تھام کر اسے مخمور نگاہوں سے تکتا اپنی شدتیں بڑھاتا جا رہا تھا۔ لاج بےکل ہونے لگی تھی۔ جاری ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔